Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, respected wives, and the honorable members from the civil society, Assalamu alaikum. I'm Musharraf Mahmood, Advocate High Court. आपसे मुखातिब हूँ जी। कमो बेश 23-24 साल हो गए जी वकालत में और टीचिंग में। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। हम बात कर रहे हैं कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ पर। बहसीयत मुसलमान हमारी जिंदगी के कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूँ, हजरत अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर, वो फरमाते हैं कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, कि एक मुसलमान की जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है। आर यू हियरिंग मी? क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट की मुझे जरा चेक करनी चाहिए। आप तक मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, थैंक यू। यस सर, आ रही है। क्योंकि अभी एक मुझे मैसेज आया है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने कंफर्म किया है। प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट भी कंफर्म कर दें, क्योंकि एजाज साहब का मैसेज मुझे आया है कि आपका नो साउंड का मैसेज आया है मुझे एजाज साहब की तरफ से, लेकिन एडवोकेट इफ्तिखार साहब ने कंफर्म किया है कि मेरी आवाज आ रही है। चले बारह कंटिन्यू करते हैं। जी, मैं आपसे शेर अर्ज कर रहा था हजरत अल्लामा इकबाल का। वो फरमाते हैं कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, कि उसकी तमाम जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है। हमारा टॉपिक भी यहाँ यही है, कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। क्योंकि एक लीगल प्लेटफॉर्म है, यहाँ लॉयर्स मौजूद हैं, तो हम बजाय पीपीसी की बात करें, सीपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, या अंग्रेजों के एविडेंस एक्ट की बात करें, हम ये देखेंगे कि कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इसके 4 लेक्चर्स थे, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज चौथा और आखिरी लेक्चर है इस हवाले से। तो जहां से हमने कल बात कंप्लीट की थी, वहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम समअप भी करेंगे चारों लेक्चर्स को। मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस, कल आखिरी बात आपसे ये हो रही थी मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस की, कानून शहादत की। पाकिस्तान में पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून शहादत था, लेकिन फिर जनरल मोहम्मद जौहर ने इस्लामाइजेशन के नाम पर उसको चेंज किया और उसका नाम कर दिया कानून शहादत ऑर्डर 1984। चीजें तकरीबन वही थी जो अंग्रेजी के दौर की थी, सिर्फ चंद एक तब्दीलियां की गई उसके। ठीक है जी। आखिरी चीज जो हमने कल डिस्कस की थी वो यही थी कि कानून शहादत इंतहाई अहम है इस्लाम में। क्योंकि देखिए, जब काजी के सामने एक मुकदमा आता है तो 2 फरीक होते हैं, दोनों ही अपने आप को सच्चा कहते हैं, झूठा तो कोई नहीं कहता, दोनों फरीक ही सच्चा कहेंगे अपने आप को। तो काजी दोनों को कहेगा कि आप अपने अपने अपनी गवाह पेश करें और गवाही की बुनियाद पर फैसला होगा। अब हमारे मुल्क में क्या होता है कि अमीर गवाह खरीद लेता है, गवाह बना लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, क्रिएट कर लेता है। तो गरीब सच्चा भी हो, उसको गवाह नहीं मिलता और उसके हक में कोई गवाही नहीं देता। लेकिन सिस्टम ये है कि फैसला होना है गवाही की बुनियाद।
ٹھیک ہے جی. تو اسلام میں اس لیے بڑا زور دیا گیا کہ اگر تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، ہم بات کریں قرآن کی، قرآن ایز اے سورس آف لا کی، کہ اگر تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی ضرور دو، اور حق سچ کے ساتھ گواہی دو، سچے کے ساتھ کھڑے ہو، خواہ وہ کتنا ہی کمزور ہو، جھوٹے کے خلاف گواہی دو خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم نے کل بات کی. اب اگر یہیں سے آگے کنٹینیو کریں تو اسلام میں جو گواہی دینے آتا ہے تو اس کے لیے ایک معیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزکیۃ الشہود. یعنی آپ سمجھ لیں ایک اسٹینڈرڈ آف اے وٹنس. بارش کر دو، میں پریویڈنگ لا کے والے سے بات نہیں کر رہا، ہمارا ٹاپک ہے قرآن ایز اے سورس آف لا. اسی والے سے کر رہا ہوں کہ اس میں جو اسٹینڈرڈ ہے گواہ کا وہ بہت سخت ہے، جس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے. اگر میں آپ کو 3-4 بنیادی باتیں عرض کروں جن کو نہیں پتا شاید ان کے حیران کن ہو. اس کا سب اسٹینڈرڈ ہے کہ قاضی کے سامنے گواہی کون دے سکتا ہے، یعنی who will be the eligible، گواہی دینے کا اہل کون ہے، گواہی دینے کا حقدار کون ہے. تو جو سٹینڈرڈز قرآن بتاتے ہیں اس میں نمبر 1 وہ گواہی دے سکتا ہے جو جس کی زندگی قرآنی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، یعنی جو نماز پڑھتا ہو، جو قرآن تعلیمات کو سمجھتا ہو، جو اسلامی شعار پہ عمل کرتا ہو. اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا جائے یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ گواہی دینے کا اہل نہیں. یہاں تک کہا گیا کہ ننگے سر، اگر کوئی بازار میں ننگے سر گھومتا پھرتا ہو تو وہ بھی گواہی دینے کا ہے. بلکہ بعض نے تو اس حد تک انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں کھاتا پیتا ہو، تو کہتے ہیں گھر آ کے کھانا پینا چاہیے، سب کے سامنے نہیں کھانا پینا چاہیے. جو بازار میں کھاتا پیتا ہو یا ننگے سر بات پیتا ہو وہ بھی گواہی دینے کا ہے. تو یہ بڑے سخت سٹینڈرڈ ہے اسلام میں قاضی کے ساتھ. یا فرق ذہن میں رکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، جج اور ہے، قاضی اور. جج کون ہے؟ جو آپ کے پریویلنگ لا، یعنی ملک کے جو قانون ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ لا ہوتے ہیں، ریاست کے قوانین ہوتے ہیں، پریویلنگ لا ہوتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، وہ جج ہوتا ہے. لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اسلامی صحیح بین الاسلامی ریاست، اس کو قاضی کہتے ہیں. تو اب عام جو ہمارا ملک کی اسٹیٹ لا ہے اس میں تو ہر شخص گواہی دے سکتا ہے جو 18 سال سے اوپر ہے. لیکن جب ہم قرآن لا کی بات کریں گے، اسلامی جورسپروڈنس کی بات کریں گے، قرآن سے اخذ کریں گے، تو اس میں ہر شخص گواہی دینے کا اہل نہیں ہوتا. سٹینڈرڈز مقرر کیے گئے جو آپ کو بتائیں، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو بازار میں ننگے سر نہ پھرتا ہو، کھاتا پیتا نہ ہو، جو گناہوں سے ارتکاب کرتا ہو وہ دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا. اب ہوتا کیا ہے، میں نے آپ سے بھی عرض کی، جنرل ضیاء نے اسلامائز تو کر دیا ایویڈنس اور قانون شہادت آرڈر لے آئے. لیکن وہی بات کہ جب وہ سٹینڈرڈ پورا نہیں ہوتا گواہ کا، اور ایسے ہی قاضی کے لیے بھی سٹینڈرڈ وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے فیصلہ حدود لاس کے تحت نہیں ہوگا، بلکہ پھر فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ پھر فیصلہ ملک کے پریویلنگ اسٹیٹ لا کے مطابق. لہذا میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ حدود لاز بنے ہیں 1979 میں، لیکن اس کے مطابق آج تک ایک سزا بھی نہیں ہوئی، یا یوں کہیں کسی ایک سزا پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، کیونکہ وہ قانون شہادت آرڈر تو آپ نے نافذ کر دیا، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے قاضی کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، قاضی کی بھی ایلیجیبلٹی ہے کہ اگر کیا قاضی اس اسلامک لا کے مطابق اہل ہے فیصلے دینے کا. قاضی کی بھی اہلیت کا معیار ہے، گواہوں کی بھی اہلیت کا معیار ہے، مدعی کی بھی اہلیت کا معیار ہے. جب وہ پورا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ قرآن و سنت کے فیصلے کی بجائے، یعنی جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس کے تحت، اس کی بجائے پھر اسٹیٹ لا کے مطابق فیصلے ہوں گے. لہذا قانونی شہادت آرڈر تو آ گیا، نعرہ تو لگا دیا گیا کہ اسلامی سزائیں نافذ کر دی گئی، اسلامی قوانین نافذ کر دیے گئے، لیکن عملاً ان پہ عمل نہیں ہو سکا. وجہ میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، اگرچہ اس پہ بہت تفصیل سے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اسی کے مطابق بات کریں گے. کیپشن دیکھیے، however it is duty of the Islamic State to protect and safeguard the honor and person of the upright and honest witnesses, so that they depose in court of their free will. The Holy Quranic law of evidence is given below
for the different crimes. अब ये देखिए यहाँ बड़ी अहम बात आ गई है। कौन, जब अदालत में गवाह पेश होता है किसी ताकतवर के खिलाफ, तो अदालत में केस चल रहा है, एक तरफ कमजोर है, एक तरफ ताकतवर, तो जब ताकतवर के खिलाफ गवाह पेश होता है तो उसकी जान को भी खतरा होता है, क्योंकि ताकतवर कभी भी नहीं चाहेगा, ताकतवर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ गवाह हो। ठीक है जी। अब यह रियासत की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनकी जिम्मेदारी है कि गवाह को प्रोटेक्ट करें। देखिए कुरानी हदायत हकानियत अपनी जगह, लेकिन जब आप मुआशरे के हकायक को सामने रखते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये आप सब जानते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ताकत के खिलाफ कोई गवाह पेश होता है तो वो गवाह लापता कर दिया जाता है, उस गवाह को कत्ल कर दिया जाता है, उस गवाह के खिलाफ झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं, गवाह के खिलाफ भी मुद्दई के खिलाफ भी। तो लिहाजा अगर एक शख्स ताकतवर के खिलाफ गवाही देने आए और उसको डर हो कि मुझे अगवा कर लिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, नाजायज मुकदमे बनाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो गवाही नहीं देगा। तो यहाँ फिर इस्लामी रियासत की भी जिम्मेदारी है, जिसने केस किया उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे, उसकी जान माल इज्जत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे, और जो अदालत में गवाह पेश होता है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं नाम लिए बगैर जिक्र करूंगा क्योंकि सियासत मुनासिब नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एक बड़े ताकतवर सियासतदान जो सदर भी थे, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तो एक खातून गिरफ्तार हुई थी पैसे ले जाते हुए, बाहर गिरफ्तार हुई, लेकिन क्या हुआ कि जो गवाह थे उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। वो जो लॉ ऑफिसर था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसको भी कत्ल कर दिया गया। जो जो मुमकिन गवाह होते थे मार दिए गए। तो रिजल्ट क्या निकला कि वो केस खत्म हो गया। तो यहाँ जहाँ हर शख्स की जिम्मेदारी है कि सच का साथ दे, ताकतवर से न डरे, वो मुद्दई हो या गवाह हो, तो वहाँ रियासत की भी जिम्मेदारी, वहाँ स्टेट रियासत की भी जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करे। अब क्योंकि रियासत प्रोटेक्ट नहीं करती, रिजल्ट क्या होता है, फिर लोग गवाही देने से कतराते हैं। कुरान तो कहता है लाजमन गवाही दो, लेकिन सीधी बात है लोग गवाही देने से कतराते। गवाही कितनी होनी चाहिए ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ किसी केस में मसलन जिना के केस में 4 गवाह दरकार होते हैं, और बाज मामला फिर 2 गवाह, बाद में 1 गवाह, और बाद में इस तरह भी हो सकता है 2 गवाह में से 1 मर्द और 2 औरतें, यानी 2 औरतें मिल के गवाही बनती है मर्द के बराबर। ठीक है जी। तो ये टॉपिक था छोटा सा, हमने कहा इसको पहले कंप्लीट। आगे चलिए, मुस्लिम लॉ ऑफ कंट्रैक्ट। जी जी, बात कर रहा था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ ऑफ कंट्रैक्ट, मुआहिदा। कुरान में बार बार कहा गया, समझाया गया, बताया गया, हदायत दी गई कि मोमिनो जो मुआहिदा करो उसको पूरा करो। ठीक है जी। अब तो मुआहिदे 2 तरह के होते हैं, जबानी तहरीरी। यहाँ भी अगर हम कुरानी रिएक्शंस देखें, कुरानी अहकामात देखें, तो कहा गया कि लिख लिया करो, जो मुआहिदा करो उसको लिख लिया करो। देखिए एक तो बदनीयत ही होती है, बंदा मुंह कर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है बंदा भूल भी जाए, एक बात की मैंने एग्रीमेंट किया भूल गया क्योंकि जबानी था। बेहतर है लिखा हो ताकि दोनों पार्टीज की याददाश्त रहे, एक बात, और फिर दूसरी जो बात करो उसको पूरा करो। अफसोस से कहना पड़ता है जब हम बात करते हैं इस्लामी मुआशरे के हवाले से मुआहिदात की अहमियत की, तो हम फिर अगर इसको मुंतबिक करें पाकिस्तानी मुआशरे पर, तो आप देखें हालात बड़े कमजोर हैं, हालात बड़े कमजोर हैं कि हम जो है ना मुआहिदे पर अपनी बात पर कायम नहीं रहते। कुरान की हदायत है कि जो मुआहिदा करो उसको पूरा करो। यहाँ लोग मुआहिदा करके मुकर जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बना लाते हैं, फेक मुआहिदा करते हैं। ये कोर्स में बहुत आम हो है कि फेक डॉक्यूमेंट बना के ले आया ताकतवर, और कमजोर बेचारे की जिंदगी गुजर जाती है उसको साबित करते करते कि ये फेक है। इंसाफ क्या होता है?
ہم کیونکہ کوٹ کے والے سے بات کر رہے ہیں. انصاف وہ ہوتا ہے جو فوری ہو اور مفت، جو فوری ہو اور مفت ہو. لیکن پاکستان میں ذہن میں رکھیں انصاف فوری بھی نہیں ہے اور مفت بھی نہیں. یہاں کہتے ہیں انصاف لینا ہو تو عمر خضر چاہیے اور دولت فرعون چاہیے، تب انصاف ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا. تو اس میں تو پھر لانے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ڈیلے جسٹس ڈینائڈ جسٹس. وہ جو تاخیر سے ملا، جو پیسے سے ملا، جو عمر گزرنے کے بعد ملا، جو خار ہونے کے بعد ملا، وہ انصاف نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ ہم اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے. دیکھیے اگر ہر شخص اپنے معاہدے کی پاسداری کرے، اپنے معاہدے پہ قائم رہے، تو پھر میرے خیال میں عدالت کے کیسز تو ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑے ہیں تو میاں بیوی بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے نا، شادی بھی تو ایک معاہدہ ہے، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے. معاہدے کی شرائط پہ دونوں قائم رہے، میاں بیوی میں جھگڑے نہ ہو، فیملی کیسز سارے ختم ہو رہے ہیں. ہم زندگی میں معاملات میں معاہدے کرتے ہیں، ہم آفیسر ہیں، ہم ماتحت ہیں، ہم دوست ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم کاروباری ہیں، ہم معاہدے کرتے ہیں لیکن ہم معاہدوں پر قائم نہیں رہتے. اگر معاہدوں پہ ہی قائم رہے تو کیسز ویسے ہی ختم. نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں جی. قرآن ایز اے سورس لا کے والے سے مسلم کریمنل لا آپ جانتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے، سول لا، کریمنل لا. سول لا وہ جس میں لوگوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں ریاست کا کوئی انٹرسٹ یا آپ سمجھے مفاد شامل نہیں ہوتا. کریمنل لا جس میں ریاست کا مفاد شامل ہوتا ہے، ریاست اس میں فریق ہوتی ہے، جو بنام سرکار کہتے ہیں. سول کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں، یعنی ججز سنتے ہیں، اور جو کرمنل کیس ہے وہ مجسٹریٹ سنتے ہیں. یہ الگ بات کی وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے، یعنی آفیسر آف دا کورٹ، وہ سول جج بھی ہوتا ہے، مجسٹریٹ. جو لائرز بہتر جانتے ہیں، لیکن جو سول سوسائٹی کے ممبر ہیں ان کے لیے مجھے تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنی پڑتی ہے ساتھ ساتھ. یہ مسلم کریمنل. اب جب قرآن سے ڈرائیو مسلم کریمنل لا دیکھتے ہیں تو یہ بڑا اہم ٹاپک کہ قانون بہت سخت ملتے ہیں. یعنی قرآن پاک نے کریمنلز کے لیے بہت زیادہ سخت قانون بنائے ہیں. یہ قوانین اتنے زیادہ سخت ہیں کہ جو غیر مسلم ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ قوانین بہت سخت. مثلا زنا کے لیے قانون کیا ہے کہ پتھر مار مار کر سنسار کر. ٹھیک ہے جی. چور کے لیے اسلامی قانون کیا ہے؟ حدود لاس کے تحت کہ اس کے ہاتھ کاٹ، چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اگر کوئی منشیات استعمال کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ سر اڑا. سعودی عرب میں یہ قوانین موجود ہے. تو جب نان مسلمز ہوتے ہیں، غیر مسلمز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کس بات پر؟ کہ یہ بڑے سخت قوانین ہیں، اتنے سخت قوانین نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ ان کا غلط خیال ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب آپ سزا کہتے ہیں نا، سزا، تو سزا یعنی پنشمنٹ کی دو تصور ہے. پہلا تو یہ کہ مجرم کو سزا ملے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے. اس کا ایک اور تصور بھی ہوتا ہے سزا دینے کا کہ باقیوں کو عبرت حاصل. These are two different aspects of punishment. ایک اسپیکٹ کیا ہے کہ مجرم کو سزا ملے، دوسرا یہ ہے کہ باقیوں کو عبرت حاصل ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، قانون کو وائلیٹ کیا، تو اس کو اتنی سخت سزا ملی تاکہ دوسری ڈرے. جب مجرموں کو سخت سزا ملے گی باقی جرم نہیں کریں گے، جرم سے بچے رہیں گے، معاشرے میں امن سکون، ڈس آرڈر نہیں ہوگا، لا پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن اگر مجرم کو سزا نہ ملے یا مجرم کو سزا کم ملے، بہت کم ملے، تو پھر رزلٹ کیا نکلے؟ لوگ انکریج ہوں گے جرم کرنے پہ. خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. پہلی بات سزا ملنی نہیں، ہم وکیل خرید لیں گے، ہم پولیس خرید لیں گے، اور طاقتور ہیں تو پھر جج بھی خرید لیں گے. جب طاقتور کو پتا ہو میں پولیس خرید سکتا ہوں، میں وکیل خرید سکتا ہوں، میں جج خرید سکتا ہوں، اور قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے سزا نہیں ہو سکتی، مجھے سزا نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ جرم کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں، وہ جرم کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں. لیکن اگر پتا ہو کہ سخت سزا ملے گی، میں قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکوں گا، میں سخت سزا سے بچ نہیں سکوں گا، پھر وہ جرم کرنے سے پہلے سوچے گا. تو یہ دو اسپیکٹس، مجرم کو سزا دینا ایک پہلو ہے، اور اس کو مجرم کو عبرت کا نشان بنا دینا دو پہلو ہے. تو اس لیے اسلامی سزائیں سخت ہیں، دکھنے میں سخت لگتی ہیں
لیکن اصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ چند ایک سزا ملتی ہے اور معاشرے سے جرم ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو عملاً مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم کیا. مجھے 2 بار موقع ملا اللہ کے گھر کی زیارت کا، مکہ شریف کا اور مدینہ شریف نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کا. تو میں نے پھر گھوما، مجھے عادت ہے ذرا گھومنے پھرنے کی بھی. تو یہ پڑھا تھا کہ جی سعودی عرب میں چور کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو میں تو بڑا گھوما پھرا، مجھے کوئی ایک بھی نہیں نظر آیا جس کے ہاتھ کٹے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ پھر چوری ہی نہیں کریں گے نا. جب پتا ہوگا چور کے ہاتھ کٹ جانے ہیں تو پھر وہ چوری نہیں کریں گے. جو کہا گیا کہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، تو میرے سامنے تو ایک واقعہ بھی نہیں آیا سنساری کا، یا میں سنا بھی نہیں ہوا کسی کو سنسار کیا جا رہا ہو یا کیا کیا. تو بات یہ ہوتی ہے جب سخت سزائیں ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشرے سے جرم ختم ہو جاتا ہے. تو وہ غیر مسلم جو کہتے ہیں اسلامی سزائیں سخت ہیں، تو وہ آ کے پھر بتا دیں نا، دکھا دیں وہاں ان کو کتنے کٹے ہوئے ہاتھ ملے. تو ان پر ایسا نہیں ہوتا. جبکہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، آپ امریکہ کی بات کریں، آپ یورپ کی بات کریں، تو وہاں ایسا نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک صفحہ میں پڑھا کہ امریکہ کے جو ایئرپورٹس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی جیب میں کچھ چینج رکھیں، کچھ کھلے پیسے رکھیں، تاکہ اگر راستے میں جو یہ اسٹریٹ بیگرز یا اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے گاڑی مانگے اور آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں. بہتر ہے کچھ پیسے جیب میں ہو تاکہ ان کو دے کے جان سے. یہ ایک واقعہ میں ذہن میں آ رہا ہے، اگرچہ ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن تاریخ میں آتا ہے. سردار کھڑک سنگھ، آپ نے نام سنا ہوگا سردار کھڑک سنگھ. کہتے ہیں جی جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ سردار کھڑک سنگھ ان پڑھ تھے، لیکن ان کے بھتیجے ایک ریاست کے والی تھے، تو ان کی سفارش پہ ان کو جج لگا دیا. آپ ڈسٹرکٹ کے سیشن جج کہہ رہے ہیں، شہر کا سب سے بڑا جج ہوتا ہے. تو وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کو جج لگا دیا گیا. ہاں یہ الگ بات تھی، سمجھدار تھے اور وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے. پنچایتیں نہیں ہوتی لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے، پنچایت کے فیصلے کرتے تھے جج لگا دیا. ان کے سامنے پہلا کیس آیا کہ ایک بوڑھی ایک عورت کے شوہر کو قتل کر دیا تھا دوسری ایک بندے نے. تو کیس چل رہا تھا. تو جب معاملہ سامنے آیا تو پتا چلا کہ انہوں نے 3-4 لوگ تھے قتل کیا تھا. تو کھڑک سنگھ کے سامنے پہلا مقدمہ تھا. تو وکیل کھڑا ہو گیا، وہ ملزموں کے حق میں دلائل دینے لگا. تو کھڑک سنگھ کو سمجھ آ گئی یہ مجرم ہے. انہوں نے کہا جی مجرموں کو بھی پھانسی، اور جو مجرموں کا وکیل پیش ہوا ہے ان کے حق میں یہ بھی تو ساتھ اس وکیل کو بھی پھانسی لگا. تو بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ وہ 4-5 جو کرمنلز ان کو بھی پھانسی لگا دی گئی، ان کے وکیل کو بھی پھانسی لگا دی گئی، جو ان کی ناجائز ڈیفینس میں آیا تھا پیسے لے کے. رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے بعد کھڑک سنگھ جب تک جج رہے کہتے ہیں اس ریاست میں کرائم ختم ہو. پتا تھا یہ مجرموں کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی لگا دے. تو یہ آپ کو مثال اس لیے سنائی کہ قرآن کا بالکل سخت سزائیں رکھی جاتی ہیں. جب سخت سزائیں ہوتی ہیں تو یہ مقصد یہ نہیں ہوتا لوگ کو سزا دینا، وہ پھر اس سزا کا خوف ہوتا ہے، لوگ جرائم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے لمبی بات اس لیے کی کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کی سزائیں اسلامی سے سخت ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر ان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے، صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے تو معاشرے سے جرائم کا ویسے ہی خاتمہ. آگے چلے. اگر ہم کہیں کیٹیگریز آف سینٹینسز ان کریمنل لا، جو کریمنل لا ہے ہم ان کو اگر ڈیفرینشیٹ کریں کہ کون کون سی سزائیں ہیں اس کے اندر، تو سب سے پہلے تو ہے فرسٹلی حدود لاس، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا. وہ جرائم جن کی سزا قرآن پاک میں پرووائڈیڈ ہے، دی گئی ہے، ان کو کہتے ہیں حدود لاس. ٹھیک ہے جی. تو فرسٹلی حدود لاس قرآنک لاس آر دوز لاس for which mandatory penalty, mandatory یعنی لازمی is provided in the Holy Quran, which cannot be changed by human being authorities. یعنی جس کی سزا قرآن نے مقرر کر دی، جج یا قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ اس سزا میں کمی بیشی کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیٹیگری جو ہمارے یہاں کریمنل لا ہے نا، اگر آپ پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو کریمنل لا کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہے حدود لاز موجود ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ان پہ آج تک عمل نہیں ہو سکا، کیونکہ حدود لاز کے لیے قاضی کی بھی اہلیت کی شرائط ہے، مدعی کی بھی اہلیت کی شرائط ہے، اور ایسی گواہوں کی بھی کمپیٹنسی کی شرائط ہے. جب وہ پوری نہیں ہوں گی
جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو حدود لاز کے تحت سزا نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی. سو حدود لاز موجود لیکن ایسا چونکہ امپلیمنٹیشن نہیں. سیکنڈلی ہوتا ہے جی تعزیر. پہلے حدود دوسری تعزیر. تعزیر سمپل کہہ لیں آپ ملک کی قانون, جو ملک کا پریڈنگ لا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ لاتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں. تو جب حد پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تعزیر پہ عمل ہوگا جو ملک کی قوانین ہوتے ہیں, لیکن کب ہوگا جب حد پہ عمل نہیں. تھرڈ ہے جی قصاص. قصاص کیا ہے کہ جس میں آپ کمپرومائز کر سکتے. یعنی اگر ایک مثلا قتل میں قصاص ہے, قصاص دیت ہے, تو اس میں وہی مطلب جس پہ سوری قصاص کیا ہوگا کہ قصاص اور کرائم اگینسٹ دا پرسن سچ ہومیسائڈ, جس طرح یعنی یہ قتل ہے, فریکشن اور واؤنڈز ہے یعنی کسی کو زخمی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا بدلہ ہوگا, یعنی کسی نے کسی کی جان لی تو جان لی جائے گی, کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کان کاٹا تو کان کاٹا جائے گا. یہ قصاص ہوتا ہے. اس کے لیے دیت ہوتا ہے. دیت کہتے ہیں کمپنسیشن. ڈیٹیل ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے. یعنی یہ چیز بھی رکھی گئی, دیت کو بھی رکھا گیا کس طرح سے بنا کر کہ اگر پارٹی کمپرومائز کرنا چاہے تو وہ اللہ کے واسطے بھی معاف کر سکتی ہے اور کمپنسیشن لے کے بھی معاف کر سکتی ہے. اچھا ابھی ہم ایک اور بات سمجھے, کمپنسیشن کا تصور کیا ہے. دیکھیں ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب جو قتل ہو گیا اس کے بیوی بچے بھی تو ہے نا, اس کے بیوی بچے بھی تو ہے, تو وہ قتل تو ہو گیا. اب قاتل کو بھی پھانسی ہو جائے گی, ایک مقتول ہو گیا, قاتل ہو گیا, پہلے مقتول کے بچے رولے کیونکہ ان کا کمانے والا کوئی نہیں رہا. پھر جب قاتل قتل ہو گیا تو اس کے بچے بھی رول گئے. تو دیت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ قتل ہو چکا اور مقتول کا خاندان کمپرومائز کرنا چاہے تو رقم لے کے کمپرومائز کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو پہلے بیچارہ فوت ہو چکا ہے, اب ان کا باپ تو نہیں ہے لیکن مالی آسرا ان کو مل سکتا ہے, اس کو دیت کہتے ہیں. کیونکہ اسلام میں پرووائڈیڈ ہے لیکن کمپلسری نہیں, کمپلسری نہیں ہے. اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو یہ پکچر جو بڑی وائرل ہوتی ہے پوسٹ سعودی عرب کے حوالے سے کہ ایک نوجوان نے دوسرے کا قتل کر دیا غصے میں آ کر. تو جو قتل کرنے والا تھا وہ طاقتور لوگ تھے, پیسے والے لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, مقتول کے گھر گئے, وہ جو سر پہ وہ چادر صافہ باندھتے ہیں وہ اتار کے ان کے قدموں میں رکھا اور خود بھی ان کے قدموں میں گرے اور بے شمار مال و دولت بھی پیش کیا. ہم آپ کی منت بھی کرتے ہیں, اپنی پگڑیں بھی آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں, خود بھی آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, آپ کو بے شمار مال و دولت بھی دیتے ہیں, معاف کر دیں, مال و دولت بھی دیتے ہیں. لیکن دوسری پارٹی نے کمپرومائز نہیں کیا. حالانکہ قاتل کے خاندان کے معززین, بڑے بڑے معززین نے اپنے سر کی چادریں اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دی اور ان کو دولت پیش کی, جواہرات پیش کیے, سونے پیش کیا. اب سوشل میڈیا دیکھیں آپ کو ویڈیو مل جائے گی, بڑی وائرل ہوئی. لیکن دوسری پارٹی نے پھر بھی کمپرومائز کریں گے, ہم سہای دیں گے. تو آپ دیکھیے سعودی عرب میں کتنا طاقتور قانون ہے کہ اس طرح سے نہیں بچ سکا, اس کو پھانسی نہیں. حالانکہ دوسرا فریق خاصا طاقتور, لیکن جب ظاہر ہے ایک پارٹی جن کا قتل ہوا ہے ان کا حق تھا, انہوں نے معاف نہیں کیا. انہوں نے منت کو بھی نہیں دیکھا, ترلے کو بھی نہیں دیکھا, قدموں میں پڑھنے کو بھی نہیں دیکھا, مال و دولت کو بھی نہیں دیکھا, جائیداد کو بھی نہیں دیکھا, سونے ہیرے جواہرات کو بھی نہیں دیکھا. تو پھر قانون ایکشن میں آیا. کیونکہ کمپرومائز نہیں ہو سکا اور دیت نہیں ہوئی تھی تو پھر قتل کا قتل ہی ہوا. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے اور اس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دکھایا. بات کو اگر آگے لے کر چلیں, میں چیزیں تھوڑا سا اس لیے کرتا چلا جا رہا ہوں کہ وہ ٹائم کم ہے. تو اگر ہم ڈائریکٹ آگے بڑھیں اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف. جی ایک بات ہم اس کو اگر وائنڈ اپ کریں تو وہ کیا ہے کہ قاضی کی صرف دیکھیں پریویلیج لا کیا ہے, جج نے اگر امتحان پاس کر لیا اور جج بن گیا, اس کا کتنا بھی پورا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, کا کتنا بھی 2 نمبر. ٹھیک ہے جی. گواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو پتا ہے ہماری عدالتوں میں آپ چلے جائیں گواہی دینی ہو تو پیسے کے گواہ مل جاتے ہیں, جتنی مرضی لے لیں, جہاں سے مرضی لے لیں.
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک لا کی تو اس میں کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، قاضی کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد گواہ کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد وٹنس کے لیے بھی ہے، اور عام طور پر وہ کرائٹیریا پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں حضور داس کی، کیونکہ قرآن پاک میں دو چیزیں تفصیل سے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قرآن پاک میں اجمالی ہدایات تو ہیں لیکن تفصیل کسی چیز کی معلوم نہیں ہے. تفصیل کی ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. دو چیزیں ہیں جن کی تفصیل موجود ہے. ایک تو ہم نے کل بات کی انہیریٹنس لا، قانون وراثت کے، ایک شخص فوت ہو جائے اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی، کل یہ بات ہوئی تھی. دوسرے کچھ حدود لاز ہے کہ کچھ جرائم ہیں جن کی سزا قرآن پاک میں پرووائڈ ہے. تو کل انہیریٹنس کی تو بات ہو گئی تھی، آج ہم حدود لاز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو اس میں جنرل ضیاء الحق نے جو حدود لاز نافذ کیے تھے 84 میں، سوری 79 میں، 84 میں تو قانونی شہادت آرڈر آیا تھا، 79 میں جو حدود لاز نافذ ہوئے تھے ان میں پہلا تھا offense against the property theft ordinance. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا قانون تھا کہ پراپرٹی کے خلاف، تھیفٹ کے خلاف، چوری کے خلاف جو ہے وہ ایک قانون آیا حدود لاز میں 79 میں. تو ایک قانون تو جنرل ضیاء الحق نے پروڈیوس کرایا تھا اگینسٹ دا پراپرٹی. دوسرا تھا زنا کے بارے میں، کہ جو زانی ہوگا ان کے ساتھ ہی زنا کے بارے میں قانون بنا تھا. تیسرا بنا تھا قذف کے بارے میں. قذف کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ جھوٹا الزام لگا. اچھا، ضروری جھوٹا ہو، یعنی یہاں اس کا مطلب ہے ایسا الزام جو ثابت نہ ہو سکے. اگر کوئی سچا الزام بھی لگاتا ہے لیکن مطلوبہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو کہا جائے گا کہ الزام ثابت نہیں ہوا، اور جو الزام لگائے ثابت نہ کر سکے بھی شخص سچا میں سزا ملے گی تو وہ قذف میں آ جاتا ہے. اور چوتھا تھا شراب کے حوالے سے پروہیبشن الکوہل آرڈیننس کے، شراب کے بارے میں یہ قانون بنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدود لاز چار تھے، یہ چاروں الگ الگ تھے، ایک ہی نہیں تھے، یہ چار الگ الگ حدود لاز بنے. لیکن اس طرح میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، قانون بنا دیے گئے، قانون بنا دیے گئے، لیکن عملاً ان کے مطابق آج تک کوئی سزا نہیں ہو سکی. آگے تزکیۃ الشہود کی بات آ گئی، میں آپ سے وہ پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں. سو ہم اس ٹاپک کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوا حدود لاز پر، اور اسی والے سے ہوا، اور کسی حد تک میں بھی سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم میں کچھ باتیں جائز بھی تھیں، کچھ ناجائز تھیں تو جائز بھی تھیں. جائز کیا تھی؟ دیکھیے، حدود لاز نافذ ہوتے ہیں اسلامی ریاست، جہاں اسلامی نظام ہوگا حدود لاز نافذ ہوں گے، کیونکہ وہاں قاضی، حدود اسلامی نظام میں تو پھر قاضی ہوگا جو قرآن و سنت پہ عبور رکھتا ہوگا. جب آپ نے ایک جج بٹھا دیا جو PCS کا امتحان کر کے آتا ہے تو وہ تو قاضی کی شرائط میں پورا نہیں اترتا، تو آپ کیسے حدود لاز نافذ کر سکتے؟ یعنی ٹھیک ہے قرآن شرائط نافذ ہوگی لیکن حدود لاز نافذ کہاں ہوں گے؟ جو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہو. اگر اسلامی معاشرہ نہ ہو، ملک میں ویسٹرن لا ہے، جو جج ہے وہ ویسٹرن لا کی کتابیں پڑھ کے، انگریزی پڑھ کے جج بنتا ہے، وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے قرآن و سنت پہ؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ضروری ہے حدود لاز قرآن کا حکم ہے، انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرہ کا ہے. میں اپنی بات کی سپورٹ میں اگر ایک بات کروں، قرآن کہتے ہیں جی چور کے ہاتھ کاٹ دو. آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ یہ ہوا، قحط پیدا ہو. قحط کا مطلب ہے بازار میں چیز مل نہیں رہی، پیسوں کی بھی نہیں ملی. اب یہ بات سمجھیں، اسلامی ریاست میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان مہیا کیا جائے. دوبارہ دہرا دوں، ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب قحط پڑا تو اسلامی ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائی، تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا کہ جب تک قحط کی کیفیت رہے گی تو جو قرآن کی سزا ہے نا، چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو اس سزا پہ عمل درآمد کو روک دیا جائے. یعنی اس سزا پہ جو امپلیمنٹیشن ہے، جو ایگزیکیوشن ہے، اس کو روک دیا گیا. تو قرآن کی ہدایت پہ عمل روک دیا گیا. تو نوزل ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن پاک کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شخص کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا.
اب اگر اسلامی ریاست ذمہ داریاں پوری نہ کر رہی ہو تو پھر وہ حکم پہ عمل نہیں ہوگا کہ چور کا ہاتھ کاٹ، چور کا ہاتھ کاٹ دو تو حکم پہ کب عمل ہوگا؟ جب اسلامی ریاست ذمہ داریاں پوری کر لو۔ تو میں اسی والے سے مجھے بھی اعتراض ہے، جنرل جولف نے ایک وہ اسلامائزیشن کے نام پہ نعرہ تو لگایا، حدود نافذ کر دیے، لیکن یہ وہاں نافذ ہوں گے جہاں صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہو، ورنہ ہم صرف یہی کہیں گے کہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلامک ٹچ، کہ اپنے اقتدار کو فروغ دینے کی اسلامک ٹچ لانا، تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی کوشش کی گئی۔ پہلے کوشش کی جانی چاہیے اسلامی معاشرے کے قیام کی، اور جب صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہو، عادل حکمران ہو، قاضی بھی عادل ہو جو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کر رہا ہو، تو پھر یقیناً ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ اسلامی معاشرہ قائم کیے بغیر لا نافذ کر دینا اس طرح سے بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ایک چھوٹا سا قانون اور دیکھ لیں، وومن پروٹیکشن بل 2006۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت تھی۔ اسلام میں عورت کو عزت دی گئی ہے ہر حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، اب بھی بہت حد تک نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اندرون پنجاب بھی اور اندرون سندھ بھی، دونوں میں، کیونکہ زیادہ آبادی پنجاب اور سندھ کی ہے، تو پنجاب کے اندرونی علاقوں میں جو وڈیرے بیٹھے ہیں یا سندھ کے اندرونی علاقوں میں جو وڈیرے بیٹھے ہیں، وہاں آج بھی یقین کیجیے مثالیں موجود ہے، وہ بیٹی کی شادی قرآن پاک سے کر دیتے، ظلم دیکھیں جہالت دیکھیں، بیٹی کی شادی قرآن پاک سے کر دی جاتی ہے۔ مقصد کیا؟ تاکہ بیٹی کو حصہ نہ دینا پڑے۔ اگر بیٹی کی شادی کریں گے، خرچہ بھی ہوگا، حصہ بھی دینا پڑے گا، تو نام کر دیا جی بیٹی کی شادی قرآن پاک سے کر دی، صرف حصہ بچانے کے لیے۔ یہ قرآن کی بھی توہین ہے، یہ اسلام کی بھی توہین ہے، یہ انسان کی بھی توہین ہے۔ تو یہ کیا جاتا ہے، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، جبکہ قرآن نے حصے مقرر کر دیے۔ کل ہم نے تفصیل سے بات اسلامی قانون وراثت کی۔ تو اس طرح سے عورتوں کو ان کا حق دینے کے لیے وومن پروٹیکشن بل منظور کیا گیا، جس میں بہت سی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بہت سی باتیں غلط بھی ہیں، کیونکہ جو ہمارے لبرل خواتین ہوتی ہیں انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ بالکل ایسی بات ہے، اویس قادری صاحب اب تشریف لائے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں لیٹ پارٹیسپیشن، سوری ویلکم جی۔ بس وہ زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ میں بہرحال آپ کو مس کر رہا تھا کیونکہ کل آپ نے بہت اچھی اندر پارٹیسپیشن۔ اب تو ہم وائنڈ اپ کی طرف آ رہے ہیں جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اچھا ایسی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لوگ فوراً فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایک قانون ہے توہین رسالت کا، 295 کی بات کر رہا ہے، کہ جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قانون موجود ہے پاکستان میں توہین رسالت کا۔ میں اس قانون کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں، ہونا چاہیے۔ انبیاء کی تعظیم ہے، صرف نبی پاک نہیں، باقی انبیاء کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ یہ قانون ٹھیک ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی غیر مسلم ہے، ہندو عیسائی ہے، اس سے کوئی بدلہ لینا ہو، مسلمان نے بدلہ لینا ہو، اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ نبی پاک کی توہین کی ہے، اس سے قرآن کی توہین۔ تو اب تک توہین رسالت کے جتنے کیس سامنے آئے ہیں یا قرآن پاک کی توہین کے جتنے کیس سامنے آئے ہیں، زیادہ تر کیس غلط تھے، جعلی تھے، ان بیچارے ہندو عیسائیوں پہ غلط الزام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اسلامی ریاست ہے جہاں قانون کی حرمت کا قانون ہونا چاہیے، جہاں نبی پاک کی حرمت کا قانون ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں اقلیتیں خوف زدہ ہو کے رہیں کہ ہم پہ جو چاہے گا جب چاہے گا الزام لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی اسلامی قانون سازی کریں کہ غیر مسلم ہراساں ہو کے رہیں، خوف زدہ ہو کے رہیں، ان قوانین کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن وہی بات لوگ کھل کے بات نہیں کرتے، کیونکہ جو ایسی بات کرتا ہے اس پہ بھی کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، ایسی بات کرتا ہے اس پہ بھی کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے شخص ہونے کی حیثیت سے، باشعور ہونے کی حیثیت سے، یہ میرا بھی فرض بنتا ہے، یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے
یہ تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ توہین قرآن کے نام پہ، توہین رسالت کے نام پہ غیر مسلموں کو بلیک میل نہ کیا جائے، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، اور اگر کوئی اس قانون کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی سخت سزا ہونی چاہیے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے غلط الزام لگایا ہو اور پھر وہ اس کو سزا دی گئی ہو، اس کو سزا نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے قوانین کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ٹاپک، نیکسٹ اور آخری ٹاپک آج کا، پاکستان فائنانشل سسٹم اینڈ انٹرسٹ۔ انٹرسٹ جس کو ربا کہتے ہیں، جس کو سود بھی کہتے ہیں، بڑی اہم بات تھی۔ میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن ایز اے سورس آف لا۔ تو قرآن تو کہتا ہے سود حرام ہے، قرآن تو کہتا ہے سود اللہ تعالیٰ سے پوری جنگ ہے، لیکن پاکستان میں تمام بینکنگ سسٹم آج بھی سود کے نام پہ چل رہا ہے۔ جو اسلامی بینکاری کا نعرہ لگاتا ہے، میزان بینکنگ، ایچ بی ایل کی اسلامک بینکنگ، یہ صرف اسلامک ٹچ تو ہے، اصل میں سود ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی ریاست جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے، نہیں بن سکتا، تو اس ریاست کے معاملات سارے سود میں چل رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگرچہ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سود کو حرام قرار دے چکی، حکومت کو ریکمنڈیشن دے چکی کہ سود کو حرام قرار دیا جائے، پابندی لگائی جائے، سسٹم لایا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت بھی سود کو حرام قرار دے چکی ہے، گورنمنٹ کو ہدایت دی کہ اس کو ختم کیا جائے، اور آپ ظلم دیکھیں پاکستانی ریاست میں حکومت نے اس کے خلاف اپیل کی، وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا، لیکن حکومت نے اپیل کی ہے کہ نظرثانی کی جائے۔ یہ اپیل بہت عرصہ چلتی رہی، لیکن حال ہی میں گورنمنٹ نے اپنی اپیل واپس لے لی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سود سے پاک اسلامی نظام لے کر آئیں گے، لیکن بات پھر وہی ہے، زبانی جمع خرچ۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم، بینکنگ سسٹم بنا ہی نہیں سکتے۔ اب گورنمنٹ کا موقف کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سود حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تک متبادل سسٹم نہیں بنتا، ہماری مجبوری ہے ہم اس سسٹم کو، سودی نظام کو لے کر چلیں گے۔ تو یہ بات، اس کو انگلش میں لیم ایکسکیوز کہتے ہیں۔ کیا وجہ؟ پاکستان بنے 76 سال گزر گئے، ہماری نااہلی دیکھیں کہ آج تک ہم وہ سسٹم ہی نہیں لا سکے۔ انٹرسٹ کہا جاتا ہے، یہ دعویٰ جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا تھا کہ ہم ملک میں اسلامی نظام لے آئے ہیں، وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولے گئے تھے پروفٹ لاس شیئرنگ کی بنیاد پر، لیکن پھر وہی بات، یہ نعوذ باللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، کیا ہم کس کو، اللہ تعالیٰ کو چیٹ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو چیٹ کر، سود ہے، سودی نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سود بغاوت ہے، سود بغاوت ہے اللہ سے، اور دعویٰ ہم کرتے ہیں اسلامی معاشرے کا، دعویٰ ہم کرتے ہیں اسلامی نظام کا، ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعویٰ تو ہمارا یہ ہے، لیکن عملاً کیا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام موجود ہے، جس کو ختم کرنے میں حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ آپ نوٹ سے یہ ڈیلیٹ جی ورسز تہمینہ صاحبہ نے نوٹ کیا ہے، دیکھیے اس میں نا صرف میں نے نمبر دیے تھے ریفرنس کے طور پہ، اب کیونکہ یہ آیت تو موجود نہیں ہے، صرف ریفرنس نمبر دیا ہوا ہے، میں اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے ڈیلیٹ کر رہا ہوں تہمینہ صاحبہ، میں یہ نہیں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، یہاں صرف نمبر دیا ہوا ہے، آیت موجود نہیں ہے، اور آپ، مجھے یاد ہے آپ نے پہلے دن بات کی تھی، میں انشاءاللہ ریلیونٹ آیات اندر ایڈ کر کے پھر آپ کو نوٹس دیں گے، کیونکہ ان نوٹس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ آیات موجود نہیں ہے، صرف آیات کے نمبر دیے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کام کے نہیں ہے، تو میں ان نمبروں کی بجائے جو آپ کو نوٹس فارورڈ کروں گا، میں کوشش کروں گا آج فارورڈ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ نمبر دی جائے، آئی ووڈ لائک کہ اصل قرآنی آیات شامل کر کے پھر آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا صرف مطلب یہ تھا جی۔ اب بات کرتے ہیں، آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اسلامک لا ٹوڈے۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں، بقول شاعر
بقول شاعر اپنی تباہیوں کا ہے مختصر فسانہ، اپنی اپنی تباہیوں کا ہے مختصر فسانہ، اقوال عارفانہ اعمال اہم کا۔ ریپیٹ کر دوں، اپنی تباہیوں کا ہے مختصر فسانہ، اقوال عارفانہ اعمال اہم کا۔ باتیں بڑی کرتے ہیں ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان اسلامی ریاست، ہم بات یہ کرتے ہیں ہمارا آئین اسلامی ہے، ہمارے آئین میں لکھ دیا گیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور ہم سسٹم کون سا چلا رہے ہیں؟ سودی نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سودی جنگ ہے اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سسٹم کو لے کر آئیں جو واقعہ ہی قرآن و سنت کے مطابق ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ جب ہم واقعتاً، جب ہم عملاً قرآن کو اپنا آئین بنائیں گے، جب قرآن کو ہم نافذ کریں گے اپنی ذاتی زندگی پر، اور قرآن کو نافذ کریں گے اپنی اجتماعی زندگی پر، تو پھر قرآن کی برکات بھی ظاہر ہوں گی۔ جب جس معاشرے نے قرآن پاک پہ عمل کیا، قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، وہ افراد بھی کامیاب رہے، وہ قومیں بھی کامیاب رہیں، وہ معاشرے بھی کامیاب رہے۔ اگر میں زبانی بات نہیں کر آپ کو پوری ڈیٹیل سے بات کروں، یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، 20 صدیاں گزر چکی ہیں۔ ان 20 صدیوں میں 8 صدیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کا عروج ہے۔ یہ کون سی ہیں؟ 6 صدی سے لے کر 14ویں صدی، 6 صدی سے 14ویں صدی تک یہ 8 صدیاں مسلمانوں کے عروج کی صدیاں ہیں، جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کو پہلے نظام بنایا۔ لیکن جو قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا، ہم سے اقتدار بھی چھین گیا، ہماری حیثیت بنا رہی۔ کل بھی بات ہوئی تھی، اب آپ فلسطین میں دیکھیں مظلوم فلسطینیوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور فلسطین پہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے۔ چھوٹی سی ریاست ہے، اسرائیل کے چاروں طرف اسلامی ممالک، اسرائیل کے چاروں طرف بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ 0 + 0 + 0 + 0 = 0۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، نہ انفرادی طور پر ہماری زندگی میں قرآن و سنت ہے، نہ اجتماعی طور پر۔ ضروری ہے قرآن و سنت کے نظام کو اپنایا جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ قرآن و سنت کے نظام کو سمجھنے، قرآن پاک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا جی۔ میں نے 4 لیکچر میں کوشش کی کہ آپ سے جو نکما سا بندہ ہوں جی، لیکن اپنے محدود علم کی بنیاد پر بہتر سے بہتر گفتگو ہو سکے قرآن ایز اے سورس آف لا۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم اس لیے باقی ہے کہ آپ کے میں کوشچن لے سکوں، آپ کی کوشچنس کے جواب دے سکوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، کوئی ایڈ کرنا چاہے، یا میرے علم میں اضافہ کرنا چاہے، تو یو آر ویلکم، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ٹائم باقی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ٹائم باقی کوشچن آنسر لے لوں۔ میں اپنا یہاں تک ٹاپک کمپلیٹ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یو آر ویلکم ٹو پارٹیسپیٹ فار اینی سجیشن، اینی ریکمینڈیشن اور اینی ایڈیشن پلیز۔ آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، مائک پر جانے۔ میں مشرف محمود ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں جی، لاہور سے، اور عرصہ گزر گیا، کوئی میں 1997 کا میرا لائسنس ہے، 1997 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کیا جائے۔ لا پڑھاتا بھی ہوں، بہت سے ججز یا میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک مطالبہ مجھ سے کیا جاتا ہے کہ نوٹس کا، تو میں ہمیشہ جو یہ پاکستان لائف کی انتظامی ہے، جو میرے لیکچرز کمپلیٹ ہوتے ہیں ہفتے میں، تو میں نوٹس ان کو بھیج دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے یقیناً وہ آپ سے شیئر کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ براہ راست مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی مزید ڈیٹیل پوچھنا چاہیں، تو یہ میں نے اپنا نمبر بھی شیئر کر دیا آپ سے، 0300
968912 मैंने मैसेज में भी लिख दिया है, तो मैं हाजिर हूँ। और मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान लाइफ फोरम का कि उसने अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। यकीनन हम सारी जिंदगी ही एक दूसरे से सीखते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, जब आप लोग बात करते हैं तो यकीनन फिर मेरे इल्म में इजाफा होता है। और इल्म रोशन ये चीज है कि हम सारी जिंदगी ही एक दूसरे से सीखते हैं। और इल्म वो चीज है कि जो जो हमारे इल्म में इजाफा होता चला जाता है, हमें अपनी कमी का एहसास भी उतना होता चला। ठीक है जी। तो प्लीज एनी क्वेश्चन, एनी सेशन, आई एम हियर टू आंसर। अच्छा, मुझे लग रहा था कि टॉपिक इस तरह का है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हैरान कुन हद तक यहाँ खामोशी है। हमारे पास अभी 3-4 मिनट है, and I'm here to answer your questions. रस आप हमारे आई बात ऑन वे टू ऑफिस, हाँ जी, ये प्रॉब्लम भी होते हैं, रोजगार का सिलसिला भी साथ साथ होता है। मेरा अपना जी यूट्यूब चैनल है इल्म अदब के नाम से, मैं आपको सप्लीमेंट करूंगा। इल्म अदब के नाम से मेरा चैनल है, और उस पर भी मैं इस तरह की चीजें डालता रहता हूँ, डिफरेंस लॉ के हवाले से भी। तो आप लोग इस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल इल्म अदब। चलिए फिर मुकम्मल करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पाकिस्तान लाइट्स का, कि उसने हम सबको मौका दिया कि यूं मिल बैठे और एक दूसरे से के इल्म से और एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठा सके। ये मेरे 4 लेक्चर थे, चारों मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह आइंदा आपसे फिर किसी और टॉपिक के हवाले से बात होगी। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो रही है। इंशाल्लाह आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।